दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद एंड वेलकम टू मदीहा टॉक्स। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही यूनिक है जो कि है माशरे में प्रेग्नेंट ख़वातीन के ख़िलाफ़ माशरे की नापसंदीदगी या कंटेम्प्ट ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स प्रेग्नेंट फ़ीमेल। यकीनन आप इस टॉपिक को सुनकर चौंक गए होंगे क्योंकि आपके नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं होगी, मगर मैं आपको साबित करूँगी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स देके कि किस तरह हमारी सोसाइटी प्रेग्नेंट वुमेन को या हामला ख़वातीन को डिस्क्रिमिनेट करती है। नाज़रीन, ये एक बहुत यूनिक टॉपिक है और इसके बारे में पहले इस तरीके से बात नहीं हुई, तो मैं बड़े फ़ख्रिया तौर पे ये कहती हूँ कि मैं पहली दफ़ा इस टॉपिक को इस तरीके से उठा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दिखाऊंगी और आप इन तस्वीर को देख के अपने जहन में सोचिएगा कि आपके जहन में क्या ख्याल आया। तो पहली तस्वीर में एक पाकिस्तान की इंतहाई दिलकश एक्ट्रेस सोफ़े पे बड़े कंफर्टेबल तरीके से रिलैक्स तरीके से बैठी हुई है और ये दिखाई देता है कि वो प्रेग्नेंट है। जबकि दूसरी तस्वीरों में जो कि प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट दिखाई देता है, उसमें एक बड़ा हैप्पी कपल बड़े खुशगवार तरीके से बड़ी रिलैक्स्ड कुछ पोज दे रहा है, जिसमें आपको होने वाला बाप यानी कि लड़का जो कि आई थिंक इज़ एन एक्टर अपनी बीवी को फॉन्डली किस कर रहा है, कभी उसके पेट को किस कर रहा है और बड़े प्यार से उसने उसको पकड़ा हुआ है। जो मेरी सबसे पसंदीदा फ़ोटो है वो है जिसमें उसने अपनी बीवी के जूते उठाए हुए हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो वो चल नहीं सकती। ये एक तरह से एक बड़ा ही प्यारा सा जेस्चर है। अब मैं आपको लोगों के कमेंट्स दिखाऊंगी जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, तो कमेंट्स आपने देखे, इनमें से कुछ कमेंट्स तो इतने इखलाक बाख्ता हैं, यानी कि इतने गिरे हुए या सब स्टैंडर्ड हैं जिन पे बात करना भी मैं बात को वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझती हूँ। इन लोगों को मेरा यही मशवरा होगा कि अपने आप को एजुकेट करें और अपनी सोच के दायरे को वसी करें, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव एंड एजुकेट योरसेल्फ। बाकी कमेंट्स जो हैं उनके बारे में मैं एक एक करके बात करूँगी। आप ये सोच रहे होंगे कि कमेंट सेक्शन में जाके इन कमेंट्स को इतनी अहमियत देने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि किसी भी माशरे की अमूमी सोच की अक्कासी करते हैं ये कमेंट्स, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आम आदमी जब इस तरह के फ़ोटोज़ को देखता है या किसी हामला खातून को देखता है तो क्या सोचता है, और यही इसी सोच का इजहार लोग इंटरनेट पे आकर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पकड़ नहीं होती। तो सबसे पहला कमेंट है कि इन ख़वातीन को चीप और वल्गर कहा गया है। अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी के स्टैंडर्ड से देखें तो इन ख़वातीन ने पूरा लिबास पहना हुआ है, लेकिन फिर भी इनको चीप और वल्गर कहा गया है। एक कमेंट है कि सच कोट एंड कोट थिंग्स शुड बी हिडन, ऐसी चीज़ों को छुपाना चाहिए। एक कमेंट है कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। और इन कमेंट्स में आपको माइक्रो एग्रेशन, छुपी हुई नफ़रत और गम गुस्सा, डिक्टेशन, औरतों को तनबीह या सरजनिश और मेल एंटाइटलमेंट नज़र आएगी। आपको ये नज़र आएगा कि कुछ ख़वातीन भी बढ़ चढ़ के इन प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन पर तनकीद कर रही हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ख़वातीन क्यों दूसरी ख़वातीन को अपोज करती हैं। उसकी वजह है पेट्रियार्कल सोसाइटी में इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी। जो पहले दो कमेंट्स हैं कि चीप और वल्गर, हमारी सोसाइटी में शर्म हया और इज़्ज़त का सारा टोकरा ख़वातीन के सर पे लाद दिया जाता है। ख़वातीन से रिलेटेड हर बात को इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती, बेगैरती और बेशर्मी से मंसूब किया जाता है। दूसरा कमेंट के जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, एक इंतहाई औरत की तज़लील है कि उसको किसी जानवर से तशबीह दी जाए।
جانور ضرور بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن جانور صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے ناشتہ نہیں بناتے، انہیں اسکول نہیں بھیجتے. جانور صبح اٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا نہیں بناتے اور انہیں دفتر نہیں بھیجتے. جانور صبح اٹھ کے کام پر نہیں جاتے، بسوں ویگنوں کے دھکے نہیں کھاتے، پھر گھر آ کے سارا دن کام کاج نہیں کرتے. تو عورت اور جانور میں بہت فرق ہے. ناظرین، یہ رویہ ایک بے حسی کی نشاندہی کرتا ہے. ہماری خواتین کو، حاملہ خواتین کو بہت عام طور پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ کون سا ایسا بڑا کام ہے، ساری عورتیں یہ کرتی ہیں، یا یہ کون سا تیر مار لیا ہے. ایک طرح سے میں خواتین کو الزام دوں گی کہ وہ اپنی سچویشن یا اپنی حالت کو ایکسپلین کرنے میں ناکام رہی ہیں. خواتین عمومی طور پہ اتنے ایکسپریشنز اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہیں کرتی کہ وہ کن تکلیفوں سے گزر کے ایک بچے کو جنم دیتی ہیں. تو ہمارا معاشرہ ایک بے حسی کا شکار ہے اور ایمپتھائز کرنے سے قاصر ہے. ایک اور چیز جو مجھے اس میں نظر آتی ہے، جس پہ لگتا ہے کہ لوگوں کا مائکرو اگریشن اس لیے بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو آدمی ہے، جو مرد ہے، شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو کس کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں شوہر کا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنا یا اس سے کسی طرح کی بھی انسیت پبلکلی ظاہر کرنا انتہائی برا سمجھا جاتا ہے. ان کانٹری ٹو دیٹ، ایک شوہر کا اپنی بیوی کو مارنا اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. ہماری سوسائٹی اس پر بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آپس کا گھریلو معاملہ ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس پہ لوگوں میں شدید الجھن پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ مناظر عام طور پر نہیں دیکھتے. ایک مرد کا اپنی بیوی کو عزت دینا، اس کا ہاتھ پکڑنا، یا اس کا جوتا اٹھانا، یا اس کے پیٹ کو کس کرنا. اب میں اس ایلیفینٹ ان دا روم کی بات کروں گی جس سے معاشرہ خائف ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ عورت کو 9 مہینے کے لیے کہیں چھپ جانا چاہیے. وہ ہے اس کا بڑھا ہوا پیٹ، جس سے معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو چھپانا چاہیے. اسی سوچ کی وجہ سے جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنے پیٹ کو چادر سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہیں. جب وہ بازاروں میں جاتی ہیں تو ان کو بہت ہی ذو معنی طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور بڑی گہری گہری نظروں سے انہیں گھورا جاتا ہے. بیسکلی انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا باہر کیا کام، اگر وہ دفتر میں مجبوراً جاتی ہیں کام کاج کے لیے اور اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے، تو بھی انہیں اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو عورت بڑے بے بسی سے اس کو سامنا کرتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. دوستوں، جب خواتین اس طرح کے حالات کا سامنا کرتی چلی آ رہی ہیں، اس کے بعد عورت مارچ میں وہ اس قسم کا کوئی پوسٹر لے کر آ جائے کہ یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خواتین کا اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، سڑکوں بازاروں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی مرد کا. لیکن انہیں ایسا نظر نہیں آتا جب وہ باہر جاتی ہیں. تو یہ پوسٹر اس گھٹے ہوئے ماحول کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے عورتیں باہر آنے کے لیے بےتاب ہیں. تو ان کے سٹینس کو، ان کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ ان سے نفرت کریں. اب میں آپ کو کچھ ایسے باتیں بتاؤں گی جن سے خواتین جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو گزرتی ہیں، جن کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اس سے بالکل لا علم ہے، یا اگر لا علم ہے تو وہ اس پہ توجہ نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے. خواتین اپنی جان پہ کھیل کے ایک زندگی کو اس دنیا میں لاتی ہیں. میرے حساب سے ایک بہت ہی مقدس قسم کا کام ہے، اور ایسی خواتین کو جو کہ حاملہ ہوتی ہیں، نہ صرف معاشرے کو عزت و احترام دینا چاہیے، ان سے ہمدردی اور ایمپتھی دکھانی چاہیے، بلکہ اگر میں یہ سمجھوں کہ انہیں ایک بالکل مقدس چیز کی طرح سمجھیں، کیونکہ وہ انسانی نسل کو سنگل ہینڈڈلی آگے بڑھا رہی ہیں اپنے جسم پہ یہ سارا بوجھ برداشت کرتے ہوئے. خواتین 9 مہینے کے دوران جن تکلیفوں سے گزرتی ہیں، میں ان کی آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھاؤں گی. سب سے پہلے 3 مہینوں میں خواتین مسلسل اس ڈر کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کا حمل نہ گر جائے، یعنی کہ مس کیریج نہ ہو جائے، جس کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. اس لیے خواتین کو اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. پھر آتی ہے متلی کی وہ کیفیت جو کہ انتہائی ناخوشگوار ہوتی ہے، اور خواتین کچھ بھی نہیں کھا سکتی. کچھ خواتین اتنی شدید
متلی کا شکار ہوتی ہیں جس کو بولتے ہیں ہائپر ایمیسس گریویڈیرم، کہ اس کی وجہ سے خواتین کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑ جاتا ہے اور وہ شدید ڈی ہائیڈریشن اور کھانے پینے کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پھر آتا ہے ایکلیمزیا اینڈ پری ایکلیمزیا، جس میں بلڈ پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کو دورے بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین بلیڈنگ، ان کو یوٹرائن بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بچہ دانی سے بہت زیادہ خون آنا، اور اس کے نتیجے میں خواتین اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پھر خون کے لوتھڑوں کا جم جانا، کیونکہ پریگننٹ بیلی کی وجہ سے یا بچے کی وجہ سے ان کی شریانوں میں اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ان کے ٹانگوں کی شریانوں میں خون جم جاتا ہے، خون کے لوتھڑے جم جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بلڈ کلاٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ بلڈ کلاٹس، یہ خون کے لوتھڑے اگر ان کے پھیپھڑوں میں چلے جائیں تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک بہت فیٹل قسم کی کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ خواتین پریگننسی کے دوران کسی بھی بیماری کے لیے بہت ہائی رسک کنسیڈر ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ حالیہ دور میں خواتین جو پریگننٹ تھیں، کووڈ کا اگر ان کو بہت زیادہ رسک تھا، یا کسی بھی اگر ایک حاملہ خاتون کو کوئی کینسر ڈائگنوز ہو جائے ڈیورنگ حمل، تو ڈاکٹرز ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ بچہ ڈیلیور نہ ہو جائے، کیونکہ بچے کو ماں پر فوقیت دی جاتی ہے، اور خواتین کیمو تھراپی کو ڈیلے کرتی ہیں صرف یہ سوچ کے کہ کیمو تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس ان کے بچے کو نہ ہو جائیں۔ اس طرح کی بہت سی تکلیفوں سے گزر کے خواتین زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے زندگی کو اس دنیا میں لاتی ہیں، اور معاشرے کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ ان سے نفرت کی جائے اور ان کے بڑے ہوئے پیٹ کو حقارت سے دیکھا جائے اور انہیں شرم کی تلقین کی جائے۔ دوستوں، جتنا میرا ٹائم پاکستان میں گزرا ہے اتنا ہی تقریباً امریکہ میں گزرا ہے، اور میں دونوں سوسائٹیز کا ایک تقابلی جائزہ یعنی کہ کمپیریٹیو انالیسس پیش کروں گی۔ بچپن سے مجھے یہ سنتے سنتے میری ساری زندگی گزر گئی کہ ہماری مشرقی اقدار بہت خوبصورت ہیں اور مغرب میں خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مغرب میں ایک پریگننٹ عورت یعنی کہ حاملہ خاتون کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ حمل سے ہے تو اس کو بیبی شاور دیا جاتا ہے، جو کہ جسے آپ گود بھرائی کی رسم بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں سارا خاندان اور دوست و احباب شرکت کرتے ہیں اور اس بات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جینڈر ریویل پارٹیز، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی صنف کیا ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ خواتین پہ یہاں اس طرح کا پریشر نہیں ہوتا کہ انہوں نے بیٹے کو ہی جنم دینا ہے۔ دوست و احباب اور ملنے جلنے والے بہت خوشی سے اس موقع کو مناتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پش گفٹ، جب خاتون 9 مہینے کی مشکل پریگننسی کا ٹائم گزار کے بچے کو ڈیلیور کرتی ہے تو اس کا شوہر احسان مند ہو کر اس کو پش گفٹ دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی طرح عورت کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، جانور بھی ڈیلیور کرتے ہیں، یہ جانور بھی پریگننٹ ہوتے ہیں، یا تم نے کون سا بڑا کام کیا۔ اس کے بعد آتا ہے پریگننٹ خواتین کے لیے علیحدہ سے پارکنگ سپاٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ معاشرہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ ایک پریگننٹ حاملہ خاتون زیادہ دور تک نہیں چل سکتی، تو شاپنگ مالز میں یا کام کی جگہوں پہ، دفتروں میں، بازاروں میں پارکنگ سپاٹس اتنی آسان کر دی جاتی ہیں کہ ان کو علیحدہ ایک جگہ دی جاتی ہے جو کہ بہت قریب ہوتی ہے مال سے۔ اس کے بعد آتے ہیں میٹرنٹی کلوتھس۔ خواتین کے لیے ایک خاص قسم کے کمفرٹیبل میٹرنٹی کلوتھس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے، ان کے بلیڈر پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ تو یہاں کا معاشرہ خواتین سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنے پیٹ کو چھپائیں، بلکہ خواتین اپنے پیٹ کو بڑے فخریہ انداز میں بڑھے ہوئے پیٹ کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، اور کوئی اس کو مائنڈ نہیں کرتا، بلکہ پریگننٹ خواتین کو کمپلیمنٹس دیے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی ڈیلیوری ڈیٹ کب ہے، اور اس چیز کو یہ معاشرہ کوئی شرم سے ایٹریبیوٹ نہیں کرتا۔ دوستوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ شدید منافقت کا شکار ہے۔ اگر کسی چیز پہ شرم کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں
اینول گروتھ ریٹ یعنی کہ جو ہمارا جس حساب سے ہماری آبادی بڑھی ہے وہ کتنا ہائی ہے کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ. پاکستان میں 2 سے 2.4% اینول گروتھ ریٹ ہے. امریکہ میں یہ 0.4% ہے، اور انڈیا میں یعنی کہ ہندوستان میں یہ 0.9% سے 1% ہے. پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے. اگر شرم کرنے کی ضرورت ہے تو اس بات پہ شرم کی جائے. اگر کسی چیز پہ شرم کرنے کی یا غیرت کھانے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو 8 سے 9 دفعہ پریگننٹ کرتا ہے، یعنی کہ حاملہ کرتا ہے. کیا خواتین اتنی پریگننسیز کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. سائیکلوجیکلی فزیکلی خواتین پہ پریگننسیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور ایسے بچے ان کی صحیح طریقے سے پرورش بھی نہیں ہو پاتی. نہ ہی مرد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں. تو اس نتیجے کے طور پہ ایک بہت ہی ڈسفنکشنل سی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی ہے. اگر شرم کرنے کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران کتنی خواتین مر جاتی ہیں، یعنی کہ زچگی کے دوران کتنی خواتین میں شرح اموات کتنی زیادہ ہے. پاکستان میں ہر 1 لاکھ میں 276 خواتین پریگننسی کے دوران مر جاتی ہیں. امریکہ میں یہ تعداد صرف 44 تک ہے، جو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں پوری طرح کہ وہ اس کو کم کریں. بھارت میں یہ تعداد 127 ہے، یعنی کہ ہر 1 لاکھ پریگننسیز میں 127 خواتین موت کا شکار ہو جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں. یہ قرون وسطیٰ کی سوچ، میڈیول ٹائمز یا سٹون ایج یا پتھر کے زمانے کی بوسیدہ خیالات کو نکالا جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ، باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں. It's time to broaden and elevate our perspectives. It's all about perspective. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں اور ان بوسیدہ خیالات کو چھوڑ دیں. دوستوں، اگر آپ کو میرے خیالات پسند آئے ہوں تو فیس بک پہ مجھے مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرے چینل مدیحہ ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیں. اگر آپ پرسنلی مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو مدیحہ ٹاکس@gmail.com پہ مجھ سے رابطہ کریں. بہت شکریہ. بائے.